अज़ीज़ तलबा और तालिबात और नाजरीन, एक बार फिर मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा जमाल शाहिद रज़मी आपसे मुखातिब हूँ। ई लर्निंग और ई कोर्सेस के एक नए टॉपिक के साथ आज का उन्वान है मुक़दमा शेर व शायरी और अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये किताब आपके बीए पार्ट 3 यानी डिग्री पार्ट 3 के 6th पेपर में प्रिस्क्राइब्ड है और आज हम इसी किताब जो तारीख साज किताब है, जो मार्कतुल आरा किताब है हाली की, उस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे। इससे कबल कि मैं मौजू पे आऊँ, ये नहायत ज़रूरी हो जाता है कि तनकीद क्या है और उसकी वजाहत हो जानी चाहिए। तनकीद अरबी का लफ्ज़ है जो नक़द से मुश्तक़ है, बना हुआ लफ्ज़ है, जिसके मानी तफरीक करना, जांचना, परखना, फटकना, तमीज़ करना, अच्छे बुरे में फ़र्क करना, खरे खोटे में फ़र्क करना वगैरह वगैरह है। और अंग्रेज़ी में इसे क्रिटिसिज्म कहा जाता है, जबकि हिंदी में आलोचना कहते हैं, और ऐसा करने वाले को हिंदी में आलोचक कहते हैं, और जबकि अंग्रेज़ी में क्रिटिक कहा जाता है और उर्दू में नाक़िद या तनकीद निगार के नाम से याद किया जाता है और पुकारा जाता है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हाली का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है और इनकी जाए पैदाइश पानीपत है, जहां 1837 में इनकी पैदाइश हुई थी और इसी शहर में 30 सितंबर 1914 को उनका इंतकाल हुआ। हाली बैक वक्त मुसन्निफ, शायर, सवाने निगार, तारीख दां, मुतर्रजिम, मज़मून निगार और कई हैसियतों से उनकी शनाख्त है और एक बड़ी शनाख्त बतौर तनकीद निगार, जिस पर मैं गुफ्तगू बाद में करना चाहूँगा। आइए उससे कबल उनकी तसानीफ, उनकी किताबों पर एक नज़र डाल लें। मुक़दमा शेर व शायरी के साथ साथ उनकी अहम किताबें हैं हयात जावेद, हयात सादी, मुसद्दस हाली और यादगार गालिब। ये ऐसी किताब हैं जिनके मुताले के बगैर उर्दू अदब, उर्दू शेर व अदब का मुताला नाक़िस करार पाएगा। हाली पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। जदीद शायरी के मेमार आज़म में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली का नाम लिया जाता है और जो उन्होंने मुसद्दस, तारीख साज मुसद्दस तहरीर करने में एक अहम और रोल अदा किया, तहरीर किया, वो एक उर्दू अदब का सुनहरा बाब है। तलबा और तालिबात, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इस मौजू पे आना चाहूँगा कि मुक़दमा शेर व शायरी से मुतल्लिक कुछ बातें आपसे शेयर करूँ और उनका मुख्तसरन तनकीदी जायज़ा ले सकूँ। मुक़दमा शेर व शायरी उर्दू अदब की बाज़ाब्ता पहली तनकीदी किताब कही जाती है और बुनियादी तनकीदी किताबों में उनका शुमार होता है। जिस तरह आबहयात की शनाख्त है, उससे कहीं ज़्यादा मुक़दमा शेर व शायरी की शनाख्त है और उसके मुताले के बगैर हम उर्दू शेर व अदब का मुताला हमारा नाक़िस करार पाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, और या आपके गोश गुजार कर दूं कि ये मोहम्मद हुसैन अल्ताफ़ हुसैन हाली की बाज़ाब्ता तख्लीक नहीं है, तसनीफ नहीं है, बल्कि तारीख गवाह है कि ये पहली किताब है जो दीवाने हाली
کے ساتھ ایک طویل مقدمے کی صورت میں سامنے آئی، اور جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ حالی کا مقدمہ جو 1890 میں شائع ہوا تھا، اس کے ساتھ یہ حالی کا دیوان جو 1890 میں شائع ہوا تھا، اس دیوان کے ساتھ یہ مقدمہ بھی اسی دیوان کا حصہ تھا. لیکن 1893 میں اس کی مقبولیت، اس کی طوالت اور اس کی اہمیت اور افادیت کی بنا پر ایک خود مختفی اور خود ایک تصنیف کی صورت اختیار کر گئی، اور حالی کو زندہ جاوید بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئی. اس تاریخ ساز یا مارکۃ العرب کتاب کو دو حصوں میں منقسم کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں حالی نے تنقید کے بنیادی اصول پہ گفتگو کی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں پہلی بار اردو ادب اور اردو شعر و ادب کو دینے کی کوشش کی ہے، جن کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، جن پہ آپ اعتراض تو کر سکتے ہیں لیکن تنقید کے لیے وہ بنیادی حیثیت یا بنیاد کا کام کرنے میں معاون ہوتی ہے وہ چیزیں. اور اس کتاب کی حیثیت اصولی ہے، اس میں حالی کی بنیادی سوال اٹھائے ہیں، اور چند کا ذکر کرنا لازمی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اس مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے شاعر اور شاعری کے لیے ضروری شرطیں کیا کیا ہونی چاہیے اس پہ تبصرہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. حالی نے سادگی، جوش اور اصلیت کی بات کی ہے کہ شاعری کس طرح ہونی چاہیے اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس پہ گفتگو کی ہے سادگی اور جوش اصلیت کے حوالے سے. اس کے علاوہ انہوں نے لفظ اور معنی پہ بحث سے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ معنی کی اہمیت و افادیت کے طرفدار نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ یعنی الفاظ کا بہترین استعمال، مناسب استعمال کی بابت بھی بڑی خوبصورتی اور مدلل گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کتاب میں حالی نیچرل شاعری کے بارے میں، ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالی نے اپنی تحریر اور تصنیف میں شاعری کو فطرت یعنی نیچر سے قریب رکھنے کی تلقین کی ہے، یعنی شاعری کو فطرت سے قربت رکھنی چاہیے، یہ ان کا اعادہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے. اس پہ بھی تفصیلی بحث کی گنجائش ہے. اور سب سے اہم چیز جو اس کتاب یا مارکۃ العرب کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے بطور بحث اٹھانے کی کوشش کی ہے، پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہے اصناف ادب. اردو ادب کی جو مقبول صنفیں ہیں اس پہ بحث کی ہے، مثلا مسدس، مرثیہ، نظم اور غزل وغیرہ پہ. اور غزل پہ جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ اس زمانے میں بہت موضوع بحث یہ گفتگو رہی کہ غزل پہ اعتراض، کیونکہ ظاہر ہے کہ اردو کی جو مقبول صنف ہے وہ غزل ہے. اور اس میں بڑی مدلل رائے زنی کی ہے حالی نے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ غزل کے موضوعات محدود ہوتے ہیں، لیمیٹڈ ہوتے ہیں، عشق و عاشقی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور سب سے جو بڑا اعتراض یا جو ان کی مخالفت یا ان کے اعتراضات تھے غزل کے بارے میں، وہ یہ تھے کہ غزل میں تسلسل خیال کا فقدان ہوتا ہے، کی کمی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک یونٹ ہوتا ہے، کئی شیڈز ہوتے ہیں غزل میں. حالی کئی دوسرے تنقید نگاروں کی طرح غزل میں تسلسل خیال کے حامی تھے.
لیکن جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اردو شعر و ادب میں ایسی کئی مثالیں ہیں. آپ غالب سے لے کر فراق اور اقبال تک کی غزلوں کو دیکھیں جہاں تسلسل خیال پوری طرح ان کی غزلوں پہ غالب ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو نظم اور نیچرل شاعری اور دوسری جو محمد حسین آزاد اور حالی اور دوسرے جو انگریز افسر کے ماتحت جو نظم نگاری کی تحریک چل رہی تھی اس کے زیر اثر یہ باتیں ہو سکتی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوگی کہ نظم میں تسلسل خیال ہوتا ہے, کسی ایک موضوع کا پابند ہو کر نظمیں لکھی جاتی ہیں. وہ غزل پہ بھی ان باتوں کو نافذ کرنا چاہتے ہوں, لیکن زمانہ شاہد ہے کہ ان باتوں کو پوری طرح اردو ادب پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے. کل ملا کر یہ دیکھا جائے مجموعی طور پہ کہ حالی کی جو یہ مارکت الآراء تصنیف ہے مقدمہ شعر و شاعری, اس کی زبان بڑی سہل ہے, آسان ہے, عام فہم ہے اور مدلل ہے. دلیل کے ساتھ انہوں نے اپنی باتیں پہلی دفعہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور آخر میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ تنقید کی ابتدائی کتابوں میں مقدمہ شعر و شاعری کا شمار ہوتا ہے, جس کے مطالعے کے بغیر تنقید کا مطالعہ ناقص یقیناً قرار پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو تنقید کا پہلا باضابطہ نمونہ مقدمہ شعر و شاعری کو قرار دیا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک قدم آگے اعلی احمد سرور جو ایم یو میں اردو کے استاد تھے, ان کا قول ہے کہ اردو شاعری کے پہلے منشور مینیفیسٹو کا نام دیا جا سکتا ہے کس کو, مقدمہ شعر و شاعری کو انہوں نے اردو کا پہلا منشور قرار دیا ہے. تو یہ جو مشاہرین ادب کے جو اقوال ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے, بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کی کیا اہمیت ہے, کیا افادیت ہے اور جو اردو شعر و ادب کے مطالعے کے لیے ناگزیر ہے. آخر میں جیسا کہ میں حسب روایت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال نامے میں بھی یہ اس کی بازگشت ہوتی رہتی ہے اور اکثر بیشتر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کی اہمیت و افادیت تحریر کریں, یہ ایک سوال ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ نیچرل شاعری سے متعلق حالی کے نظریات قلم بند کریں. تیسرا سوال نامے میں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ غزل سے متعلق حالی کے خیالات کی وضاحت کیجیے. اور کبھی کبھی یہ بھی سوال ہو جاتا ہے کہ حالی کے تنقیدی نظریات کا جائزہ لیجیے. یہ اس طرح کے سوالات اکثر و بیشتر آپ کے سوال نامے میں ان کی بازگشت ہوتی ہے. اور آپ اب ہم تمام اپنے جو اردو کے طالب علموں سے یہ ان سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس نہج پہ, اس طرز پہ اپنی تیاری کریں تاکہ بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر سکیں. اور مقدمہ شعر و شاعری کا مطالعہ ان کے لیے, ان کی زندگی کے لیے اور ادب کو سمجھنے اور تنقید کو سمجھنے کے لیے کارگر ہوگا. میں انہی لفظوں کے ساتھ اپنی باتوں کو تمام کرتا ہوں اور آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ اسٹے ہوم اور اسٹے سیف. گھر پہ رہیں, محفوظ رہیں, کیونکہ آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کا پریوار محفوظ رہے گا, آپ کا سماج محفوظ رہے گا اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا. شکریہ.